अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर गवाला था। जब वो दूध बेच बेच कर थका हारा घर आता तो इसके हाथ में एक बोतल होती। मैं समझती कि शायद दूध की बोतल है, मगर वो आती बोतल मुझे देकर कहता, इसे पकड़कर आधा घंटा खड़ी रहो। मैं थक कर बैठने लगती तो कहता, तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। मैं डर जाती, क्योंकि पहले ही इतनी मुश्किल से 35 साल की उम्र में शादी हुई थी। एक दिन बोतल को खोल कर देखा तो होश उड़ गए। जो ही बोतल फेंक कर बाहर भागने लगी तो अचानक मेरा शौहर जैसे ही दिन भर की मेहनत के बाद घर वापस आया तो मैं जल्दी से इसके लिए पानी ले आई। मैंने इसे गिलास थमाया तो इसने पानी लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये पकड़ लो। मैंने इसके हाथ की जानिब देखा तो एक बोतल पकड़ी हुई थी। मैं समझी शायद दूध की बोतल है, इसलिए मैंने वो बोतल पकड़ ली और किचन की जानिब कदम बढ़ा दिए। तब मेरा शौहर बोला, रुको रुको, कहाँ जा रही हो? ये बोतल पकड़कर आधे घंटे के लिए यहाँ सहन में खड़ी हो जाओ। मैंने हैरत से अपने शौहर की तरफ देखा और बोली, क्यों, क्या हुआ इमरान? वो मुझे घूर कर बोला, अभी हमारी शादी को दिन ही कितनी हुई, ये तुम मुझसे यूं सवाल जवाब कर रही हो। वैसे भी मुझे ज़्यादा बोलने वाली औरतें नहीं पसंद। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, वरना मैं तलाक दे दूंगा। तलाक लफ्ज़ सुनते ही मेरा दिल घबरा गया था। मैं जल्दी से वहीं पर खड़ी हो गई। मेरा शौहर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, अब यूं ही बिना बोले आधा घंटा खड़ी रहना। अगर तुमने इस आधे घंटे में एक बात भी मुंह से निकाली तो मैं तुम्हें मजीद आधा घंटा यूं ही खड़ा रखूंगा। मैं शशुपाई में मुब्तला थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये कैसा शौहर है जो अपनी 4 रोज़ की बीवी से यह काम करवा रहा है। मैं चुपचाप खड़ी रही थी, मगर फिर मेरे पाँव में सुइयां चुभने लगी थीं। मैं कभी एक पाँव उठाती तो कभी दूसरा रखती। मेरी निगाह जैसे ही कुर्सी पर पड़ी, मेरा शौहर बोला, ना ना, सोचना भी मत। अभी तो तुम्हें सिर्फ 20 मिनट ही हुए हैं, 10 मिनट मजीद खड़ी हो जाओ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे तो कभी स्कूल में भी यूं खड़े रहने की सज़ा नहीं मिली थी, क्योंकि मैं शुरू से ही ज़हीन लड़की थी। अल्लाह अल्लाह करके जैसे ही आधा घंटा हुआ, मेरा शौहर जल्दी से मेरे पास आया और झपटने के अंदाज से मुझसे बोतल छीन कर बाहर ले गया। जबकि मैं चरपाई पर ढह सी गई थी, मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए थे। मैं अपने हाथों की मेहंदी को तकती जा रही थी। मेरी शादी 4 रोज़ कबल ही इमरान से हुई थी। मैं यूं तो अच्छे खाती पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मगर मेरी शादी एक गवाले से हो गई थी। क्योंकि मैं 35 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन मेरे लिए अभी तक कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया था। अगर कोई एक आध रिश्ता आ भी जाता तो मुझे देखकर इनकार कर जाता था। मेरे वालिदैन की नंदें मेरी वजह से हराम हो चुकी थी। उन्हें बस यही खम गाया जा रहा था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा, क्योंकि मेरी भाभियाँ तो मुझे एक साथ के लिए भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। भाई भी अपनी बीवियों के पीछे लगकर मुझसे दूर हो गए थे। अब हालात ऐसे हो गए थे कि अगर मैं अपने भाइयों को सलाम करती तो वो मुझे जवाब तक देना पसंद नहीं करते थे। अबू ये सब देखकर बहुत गमज़दा होते और कहते, रूही बेटा, तुम अपने कमरे में ही रहा करो। जब तक तुम्हारे वालिदैन जिंदा है तुम्हें किसी से ना डरना है और ना ही देना है। अबू की ये बातें सुनकर ढास बंधा दिया करती थी। अब मेरे वालिदैन को इस बात का यकीन हो गया था कि मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता तो मिलना नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरी शादी एक गवाले से ही कर दी थी। वो कम कमाता था, लेकिन अब्बू ने सोचा कि मेरी बेटी भी तो कनात पसंद है, थोड़े में वो भी गुजारा कर लेगी। फिर ये भी तो था ना कि इसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, यानी जो कमाता था अपनी ज़ात पर ही खर्च करता था। मैं इमरान की बीवी बनकर घर आ गई तो बहुत खुश था। इसने मुझे घर के सारे इख्तियारात दे रखे थे, मगर शादी के तीसरे दिन ही इमरान का मिजाज बिगड़ने लगा था। मैं वजह पूछती तो मुंह फेर लाता, और आज शादी के चौथे दिन न जाने मुझे किस बात की सज़ा के तौर पर आधा घंटा खड़ा रखा था। मैं लेटी हुई थी जब इमरान वापस घर में दाखिल हो गया था। वह बहुत खुश लग रहा था। मेरे पास आकर बैठ कर बोला, तुम यूँ क्यों लेटी हो? तुम्हें तो चाहिए था कि अब तक खाना लगा चुकी होती। मैं बोली, अब लगा देती हूँ खाना। मेरे शौहर ने दही बड़े मेरी जाने बढ़ा दी और बोला, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं एकदम से मुस्कुरा दी थी। फिर हमने मिलकर खाना खाया था। मैं इमरान से बोली, इमरान, आप मुझसे 10 वर्ष छोटे हैं, फिर किस मजबूरी के तहत शादी कर ली? मेरी बात सुनकर इमरान के चेहरे पर साया सा लहरा गया था। कहने लगा, नहीं नहीं, मजबूरी तो कोई नहीं थी, मुझे तुम अच्छी लगी तो शादी कर ली। मेरा दिल चाहा कि मैं इमरान से सवाल करूं, अगर मैं अच्छी लगती हूं तो फिर मेरे साथ अजीब सा बर्ताव क्यों करते हैं, मगर मैं डर की वजह से खामोश रही थी। अगले दिन इमरान काम पर चला गया। घर के काम काज से फारिग होकर सो गई। जब उठी तो इमरान के आने में सिर्फ 10 मिनट ही रह गए थे। मैं बड़ी खौफजदा सी होकर रह गई थी। जल्दी सी उठी, किचन की तरफ भागी कुछ पका लूं, मगर इतनी देर में इमरान घर वापस आ चुका था। मैं घबराई हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, जवेरिया, ये बोतल पकड़कर सहन में खड़ी हो जाओ।
میں عمران کے چہرے کی جانب حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ میں بولی، عمران میں سوئی ہوئی تھی، کھانا نہیں بنائی سکی، پہلے کھانا بنا لوں پھر میں بوتل آ کر پکڑتی ہوں۔ عمران کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگا، میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، کھانا بعد میں بناتی رہنا، نہیں مرتا میں بھوک سے۔ اگر میرا اتنا ہی خیال تھا تو پھر تم سوتی کیوں رہی؟ میرے پاس سے کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے بوتل پکڑ کر کھڑی ہو گئی، لیکن آج کل کی نسبت جلدی تھک گئی۔ میں بیٹھنا چاہتی تھی، تبھی عمران بولا، اگر تم نے بیٹھنے کی کوشش کی تو پھر سمجھ لینا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ طلاق کی دھمکی سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی، کیونکہ میں واپس اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں لوگوں کی نظروں میں حقیر تھی۔ میں نے اپنے گوالے شوہر کی جانب بڑے غور سے دیکھا تھا۔ وہ ایک ان پڑھ اور جاہل قسم کا انسان تھا، اپنی منواتا تھا، مجھے تو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ مالی لحاظ سے بھی اچھا نہیں تھا، شکل و صورت بھی اتنی عام سی تھی کہ اگر کوئی 10 بار دیکھ لے تب بھی بھول جائے، پھر وہ میری قسمت میں کیوں لکھ دیا گیا تھا؟ مجھے اجمل یاد آنے لگے تھا، کاش میری شادی اس سے ہو جاتی، وہ اس گوالے سے تو 1000 گنا بہتر ہی تھا۔ جیسے ہی آدھا گھنٹہ پورا ہوا، میرا شوہر جلدی سے میری جانب لپکا اور اپنی بوتل چھین کر لے گیا تھا۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، مگر خود کو گھسیٹتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی اور کھانے کا انتظام کرنے لگی تھی۔ میری آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی، آج نہ جانے کیوں مجھے اجمل کی یاد ستا رہی تھی۔ اجمل ہمارے ڈرائیور کا بیٹا تھا، وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمارے سروینٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ ہم چونکہ ہم عمر تھے تو بچپن میں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے، پھر ایسا ایسا بڑے ہوتے گئے تو ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ اجمل نے جب مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو میں بہت خوش ہوئی تھی، چونکہ ہم دونوں ابھی کم عمر تھے، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ پاکیزہ محبت کو زمانے کے گندے ذہنوں سے کیسے بچایا جاتا ہے۔ ایک دن میری بڑی بھابھی نے مجھے اجمل کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بھابھی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بڑی چاہ سے بولی، جویریہ کیا بات ہے، اجمل کے ساتھ تم بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں ڈر گئی اور بولی، بھابھی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی، جویریہ مجھ سے بات نہ چھپاؤ، میں بھی اس گھر کی فرد ہوں، تم سے بڑی بھی ہوں، تم مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کر دوں۔ میں اتنی پاگل تھی کہ بھابھی کی چکنی باتوں میں آ گئی اور اپنے اور اجمل کی محبت کی اس ساری داستان انہیں سنا ڈالی۔ پھر انہوں نے وہ کیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بھابھی نے اجمل کی والدہ کو گھر بلا لیا اور سب کے سامنے کہنے لگی، رقیہ تم اور تمہارا بیٹا اپنی اوقات بھول گئے ہو کیا؟ تم لوگ ہمارے سروینٹ کوارٹر میں رہتے ہو، ہمارے ٹکڑوں پر پل رہے ہو، پھر بھی تمہاری بیٹی کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ وہ ہماری لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں پھانسنے کی کوشش کرنے لگا ہے؟ نہ جانے یہ دونوں اپنے پیار میں کس حد تک چلے گئے ہوں گے۔ میرے بھائی ایک دم سے اٹھے اور میرے روبرو آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، بتاؤ جو تمہاری بھابھی کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ وہ مجھ سے پوچھتے بھی جاتے اور مجھے مارتے بھی جاتے۔ تب ابو آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے اپنے میرے بھائیوں سے چھٹکارا دلوایا۔ پھر یوں ہو کہ اجمل اور اس کے والدین کو گھر سے ذلیل و رسوا کر سے نکال دیا گیا تھا۔ میں دن رات سوچتی رہتی۔ بھائی مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، مگر میرے والدین پھر بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ امی نے جب بھائیوں کو رویہ دیکھا تو میرے رشتے کے لیے ادھر ادھر کہہ دیا تھا، مگر جب میرے لیے کوئی اچھے گھرانے سے رشتہ آیا تو بھابیاں کسی نہ کسی طرح میرے اور اجمل کی کہانی سن کر خوشگزار ہو کر دیا کرتی تھی۔ یوں کرتے کراتے میں 35 برس کی ہو چکی تھی اور آخر میں میری شادی ایک گوالے سے ہو گئی تھی، جو عجیب سا تھا، کبھی میرا خیال رکھنے لگتا تھا تو کبھی مجھ سے عجیب سا رویہ رکھنے لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر آ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں کھانا تھا، کہنے لگا، جویریہ تم نے کھانا نہیں بنایا تھا نا، اس لیے میں لے آیا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی، میں اسے سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ اب ہر روز عمران بوتل پکڑا کر مجھے کھڑے رہنے کو بولتا تھا، میں نے اس پر بھی صبر کر لیا۔ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی، اس نے بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتی ہے۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی، جویریہ یہ تم تو بڑی ہمت والی ہو جو عمران کے ساتھ 1 مہینہ گزار گئی ہو، نہیں تو اس کی پچھلی دونوں بیویاں تو اسے شادی کے شروع کے دنوں میں ہی چھوڑ کر بھاگ گئی تھیں۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی اور بولی، آنٹی کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ بولی، تو اور کیا، اس بڑھاپے میں تم سے جھوٹ بولتی اچھی لگوں گی کیا؟ پہلی بیوی تو اس کی بہت کم عمر تھی، بڑی پیاری تھی۔ عمران پر رات اسے گوشت کا ایک شاپر دے کر بھوکے کتوں کے پاس بھیجا کرتا تھا تو وہ ایسی بھاگی کہ پھر کبھی واپس نہیں پلٹی۔ لگتا ہے وہ تمہارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں کرتا۔ میں چپ ہی رہی تھی۔ وہ آنٹی تو اپنے گھر واپس چل گئی تھی، مگر میرے دل میں وسوسے چھوڑ گئی تھی۔ مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔
عمران نے میرے گھر والوں سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ کیا اس نے اپنی شادی میں متعلق میرے والدین کو بتایا تھا؟ اگر بتایا تھا تو پھر مجھے کیسے ایک ایسے انسان کے ساتھ بیاہ سکتے تھے جس نے اپنی پہلی دونوں بیویوں کو نہ ہی بسایا؟ میرے دماغ میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا، اس لیے میں نے امی کو فون کر دیا۔ میں بولی، امی مجھے بتائیں، کیا آپ کو پتا تھا کہ عمران پہلے سے شادی شدہ ہے؟ امی کی گھبرائی ہوئی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، بیٹی وہ اپنی پہلی دونوں بیویوں کو طلاق دے چکا ہے۔ تب مجھے احساس ہوا تھا کہ دھوکہ مجھے عمران نے نہیں بلکہ میرے گھر والوں نے دیا تھا۔ میں پھٹ پڑی تھی۔ میں بولی، امی کو عمران میں ایسا کیا نظر آیا تھا جو مجھے اس سے بیاہ دیا؟ امی رونے لگی تو میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے بلا وجہ کی امی کو تکلیف دی۔ میرے بھائی تو مجھے گھر میں رکھنا ہی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ پھر ایسے میں جو رشتہ میرے والدین نے قبول کر لیا تھا، مگر اب مجھے اس بات کی فکر تھی کہ آخر اس بوتل میں ایسا کیا تھا جو میرا شوہر مجھے پکڑا کر کھڑا کر دیتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ پتہ کروا کے ہی رہوں گی، بس مجھے مناسب موقع کی تلاش تھی۔ اگلے دن پھر سے میرے شوہر نے مجھے بوتل پکڑا دی تھی۔ میں اس بوتل کو کھولنے کے لیے دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ تبھی میرے شوہر کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتی میں نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس بوتل کو کھول کر دیکھا تو میں لرز کر رہ گئی تھی۔ میں اتنی گھبرا گئی تھی کہ کچھ سجائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بوتل پھینک دی اور باہر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہو گئی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کے آگے مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ میں نے ہسپتال کے بیڈ پر جب آنکھ کھولی تو میری نظر عمران پڑی تھی۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ عمران مجھے گھور رہا تھا، کہنے لگا، اب تم ٹھیک ہو، گھر چلو۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے مجھے گھر جانا پڑا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، عمران نے مجھے وہی بوتل تھما دی، کہنے لگا، آج تم 2 گھنٹے اس بوتل کو یوں ہی پکڑ کر کھڑی رہو گی۔ میں بوتل کے اندر کا حال دیکھ چکی تھی، اس لیے بہت زیادہ خوفزدہ تھی، مگر میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میں کیا کرتی؟ میں وہ بوتل پکڑ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ مجھے چکر آ رہے تھے مگر میں مجبور تھی۔ یہ شکر تھا کہ عمران نے بوتل مجھے 2 گھنٹے کے لیے نہیں تھمائی، وہ یہ بوتل لے کر چلا گیا تھا۔ عمران کے جانے کے بعد مجھے تھوڑی سی ہمت آئی۔ میں سوچنے لگی کہ نہ جانے عمران کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، مجھے غلط چیزوں میں اس کا ساتھ نہیں دینا۔ میں یہی سوچتی رہی۔ جب عمران واپس آیا تو میں بفری ہوئی شیرنی کی طرح آگے بڑھی تھی۔ میں بولی، عمران اس بوتل میں کیا ہے؟ وہ تنگ کر بولا، میں بتا چکا ہوں، مجھے زیادہ سوال جواب نہیں پسند۔ میں بولی، عمران میں دیکھ چکی ہوں اندر کیا ہے، اب مجھے سیدھی طرح سے جواب دو، نہیں تو۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ عمران نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں بھی کہوں آخر اس پر ان چیزوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں بولی، عمران تم مچھلی کا منہ سی کراس بوتل میں ڈال کر مجھے کیوں تھما دیتے ہو؟ عمران بولا، جب سے میری شادی تم سے ہوئی ہے میرے کاروبار سے برکت چلی گئی ہے، تم میرے لیے منحوس ثابت ہوئی ہو، اس لیے میں نے پیر صاحب سے تعویذ کا تقاضا کیا تو انہوں نے مچھلی کا منہ سی کر اس پر پڑھائی کر دی تھی۔ انہوں نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ یہ بوتل تمہیں پکڑا کر کھڑا کر دوں۔ میں تو اس کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ بولا، اب میں پھر کل سے پیر صاحب کے پاس تعویذ لینے جاؤں گا۔ میں بہت پریشان تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شام میں عمران گھر واپس آیا تو اس نے مجھے ایک بوتل تھما دی اور چھری پکڑا دی، کہنے لگا، اس بوتل میں اپنے خون کے چند قطرے ٹپکا دو، میرا پیر اس سے تعویذ لکھ کر دے گا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، عمران آپ کن چکر میں پڑ چکے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اس پر یقین رکھیں، اسی سے مانگے۔ آپ کا فقیر خود تو کالج جادو جیسا گھنونا کام کر رہا ہے، آپ کو بھی بلا وجہ اس میں ملوث کر رہا ہے۔ آپ توبہ کر لیں، معافی مل جائے گی۔ میرے شوہر بولا، تم اپنی بکواس بند کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میں نے جلدی سے بہانہ گھڑا اور بولی، ٹھیک ہے عمران، میں آپ کی خوشی کی خاطر یہ سب کرنے کو تیار ہوں، مگر میں صبح آپ کو تازہ خون نکال کر دوں گی۔ رات کا بوتل میں پڑا باسی ہو جائے گا۔ عمران خوش ہو گیا اور بولا، تم تو بہت سیانی ہو۔ وہ کھانا کھا کر آرام سے سو گیا، مگر میں ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ عمران اپنے پیر کی اندھی تقلید کر رہا تھا۔ عمران جیسے لوگ یہ اپنی پیروں کی باتوں میں آ کر انسانی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ مجھے اپنی فکر ہونے لگی تھی، اس لیے رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں اندھا دھند بھاگتی چلی جا رہی تھی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں یوں ہی بھاگتے بھاگتے ایک گھر کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ وہاں باہر ایک بزرگ کھڑے تھے، کہنے لگے، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں رونے لگی اور بولی، بابا جی اپنی جان بچانے کی خاطر گھر سے بھاگی ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے۔ ان کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو وہ بولے، خود ہی پوچھ لو اس بچی سے۔ میں نے ان کو شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان سنا دی تھی۔ وہ کہنے لگے، بیٹی تم نے بہت اچھا کیا، ایسے انسان کا گھر چھوڑ دینا ہی بہتر تھا۔
اب تم میرے گھر میں رہو جب تک تمہارا جی چاہتا ہے۔ میں بولی آپ کے گھر میں اور کون رہتا ہے؟ مطلب آپ کی اولاد؟ وہ عورت بولی ایک بیٹا ہے میرا جو دوسرے شہر ملازمت کرنے گیا ہے، گھر میں ہم دونوں میاں بیوی ہی رہتے ہیں، اس لیے تم یہاں بالکل سکون سے رہ سکتی ہو۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، ان کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ میں ان کے گھر کا سارا کام کر دیا کرتی تھی کیونکہ انکل آنٹی اب بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ ایک دن میں نے آنٹی سے کہا کہ آپ اب اپنے بیٹے کی شادی کر دیں، بہو لے آئیں گھر میں۔ وہ مسکرا کر بولی میرا بیٹا کسی لڑکی کو پسند نہیں کرتا، وہ تو اس سے ملی، اب وہ شادی کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں بولی آنٹی وہ لڑکی کون تھی؟ آنٹی بولا میں تو نہیں جانتی، دراصل جو میرا بیٹا ہے نا یہ ہمیں سڑک سے ملا تھا، چند سال قبل کی بات ہے۔ یہ لڑکا اپنے والدین کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ان کی ٹکر تیز رفتار گاڑی سے ہو گئی تھی۔ اس کے والدین تو موقع پر ہی مر گئے تھے، جبکہ یہ لڑکا علاج کروا کر میرے شوہر سے اپنے گھر لے آئے تھے۔ وہ تب سے ہمارا بیٹا ہی بن گیا ہے، جیسے اب تم ہماری بیٹی بن چکی ہو۔ جب وہ گھر واپس آیا تو تم اسے شادی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نے حامی بھر لی تھی۔ یوں ہی 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن آنٹی نے بتایا کہ آج ان کا بیٹا گھر آ رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، البتہ میں کافی پریشان تھی کیونکہ پہلے تو میں اس گھر میں بہت سکون سے رہتی تھی، اب ایک غیر مرد کے آ جانے سے میرا سکون برباد ہونے والا تھا۔ یوں ہی کرتے کرتے شام تک آنٹی کا بیٹا آ گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر لگا جیسے زمین و آسمان گردش رک گئی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری پہلی محبت اجمل تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا، پھر آگے بڑھا اور بولا جویریہ تم یہاں کیسے؟ آنٹی ہم دونوں کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اجول کو شروع سے لے کر اب تک کی ساری داستان سنا دی تھی کہ کس طرح وہ اپنے گھر میں سب سے پرائی ہو گئی تھی، کوئی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تھا۔ پھر اجمل نے اپنا قصہ بھی مجھے سنا دیا۔ وہ لوگ ہمارا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ ایک دن وہ سب شہر سے باہر جا رہے تھے جب اس کے والدین حادثے میں چل بسے تھے۔ آنٹی بولی اچھا جویریہ تو تم ہو میری بیٹی کی محبت، میں تمہاری شادی سے اجمل سے کروا دوں گی اگر تم اعتراض نہ ہو۔ میں رونے لگی۔ میں بولی آنٹی میں تو ابھی تک عمران کے نکاح میں ہوں۔ اجمل بولا تم اس چیز کی فکر مت کرو۔ پھر اس نے خلا کے کاغذات تیار کروا کر عمران کو بھیج دیے تھے۔ عمران نے بھی آسانی سے خلا نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ عدت پوری کرنے کے بعد آج میری شادی اجمل سے ہو گئی ہے۔ وہ بھی بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ میں اب اپنی زندگی کا جائزہ لوں تو بہت سے شکوے اٹھاتے ہیں۔ اگر مجھے اجمل ہی مل جانا تھا تو کاش میری بھابھی میرے ساتھ وہ سب نہ کرتی جو انہوں نے کیا تھا۔ ان کی وجہ سے میری زندگی کے سہانے سال اپنوں کی بے رخی سہتے ہوئے گزر گئے۔ میں سب سوچنے بیٹھتی ہوں کہ میری بھابھی نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس کے سامنے تو آنا ہی ہے، مکافات عمل کا سلسلہ تو ان کے ساتھ بھی پیش آنا ہے، تو کیا وہ یہ سب سہ پائیں گی؟ کاش ہم انسان کسی کی دل آزاری کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، بلکہ ہم تو ویسے مستقبل کے لیے ایندھن جمع کرا رہے ہیں جس میں ہم ہی جل کر راکھ ہو جائیں گے، تو شاید ہم سدھر جائیں۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔